मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। मत ठहरा, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम, इलाहन आखर, दूसरा हाकिम, फिर बैठ रहेगा तो इल्ज़ाम खाकर बेकस होकर। समझे? वक़ज़ा, और हुक्म कर चुका तेरा रब कि न पूजो अल्लाह के सिवा किसी और को, और माँ बाप के साथ भलाई करो। इधर अल्लाह ही की इबादत करो, उधर माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर पहुंच जाए तेरे सामने बुढ़ापे को, दोनों में से एक या दोनों, माँ जिंदा है या बाप जिंदा है या दोनों जिंदा हैं और बूढ़े हो गए हैं, फला तकुल लहुमा उफ, तो न कह उनको न कह उनको उफ का तर्जुमा आदमी गुस्सा होता है तो ऐसा फुनकार मारता है सांप की तरह, फू, समझ में आया? या फिर यूं कहता उफ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि माँ बाप के सामने कभी अपने गुस्से का इजहार भी ना करो, हूं और फू और उफ ना करो, और न झिड़क उनको, और कह उनसे बात अदब की। अम्मा अब्बा से कैसी बात कहो? अदब की। और झुका दे उनके आगे कंधे, आजिजी कर कर, नियाजमंदी से अपने कंधे झुका दे, नियाजमंदी, मानने वाला बनकर। और कह उनके लिए, जब वो बचपन एक है तो वो डांटेंगे, डपटेंगे, झगड़ेंगे, जिद करेंगे, समझ में आया? तो क्या कहे? ऐ रब, उन पर रहम कर जैसा पाला उन्होंने मुझको छोटा सा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, हाँ, तो ऐसे ही तू इन पर रहम कर जैसे मुझ छोटे को पाला। रोने के सिवा क्या आता है बच्चे को? जिद के सिवा क्या आता? तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है। अगर तुम नेक होंगे तो वो रुजू करने वालों को बख्शता है। माँ बाप के अदब व एहतराम व इताअत की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने किसके साथ जोड़ा है? अपनी इबादत के साथ। शिरक मत करो, अकेले अल्लाह की पूजा करो। यहाँ भी और सूरह लुक़मान में भी अल्लाह ने फ़ौरन क्या कहा? वबिलवालिदैनि, कोई और काम होता तो उसको बताते, लेकिन यहाँ माँ बाप की फर्मा बरदारी को बयान करके अल्लाह ने बताया ये सबसे बड़ा काम है, बहुत अहमियत है इसकी। मुस्तकिल जो क्या है, हदीसों में इसकी फजीलतें हैं। औलाद पर माँ बाप का क्या हक़ है? हुजूर से पूछा, आपने फरमाया वो दोनों तेरे लिए या तो जन्नत है या जहन्नम है, चाहे तो बचा ले जन्नत, या फिर नाफरमानी करके जहन्नम हासिल कर ले। उनकी इताअत और खिदमत जन्नत में ले जाती। समझ में आया? बाज़ जगह आया, आजकल के बहुत होशियार सियाने लोगों का जवाब आया कि एक ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे माँ बाप जुल्म करे तब भी हम उनको उल्टा जवाब न दें, गुस्से का इजहार न करें? फरमाया व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा, चाहे माँ बाप जालिम हो, चाहे माँ बाप जालिम हो, चाहे माँ बाप जालिम हो, तुमको क्या करना है? इताअत करना है। और वो जालिम है कैसे? वो अल्लाह देख लेगा। समझ में आया? हाँ, माँ काबिल एहतराम है चाहे जानिया क्यों ना हो। माँ काबिल एहतराम है चाहे कसबिया जालिम, वो माँ की उसकी जो हैसियत है वो अपनी जगह बरकरार है। उसके अमल के बारे में तुझे नहीं पूछा जाएगा। तो माँ बाप के बारे में बहुत ही ज़्यादा नसीहतें आई है। जैसे कल एक नसीहत थी, किसी ने पूछा माँ बाप का क्या हक़ है? फरमाया या तो दोनों तेरे लिए जन्नत है या जहन्नम है। नाफरमानी करके दिल दुखा के जहन्नम कमा लो, और या फरमा बरदारी करके क्या कर लो? जन्नत कमा लो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खिदमत गुजार बेटा अपने माँ बाप पर रहमत और शफ़क़त से नज़र डालता है, हाँ, खिदमत गुजार बेटा
یہ شرط لگائیے، خدمت بھی کرتا ہے اور پھر محبت کی نظر اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے، شفقت کی نظر ڈالتا ہے، تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا وہ دن میں اگر 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو فرمایا 100 حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی حج مقبول۔ لوگوں کی طبیعتیں اس طرف نہیں چلتی، ہاں 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ اب ہم نے حج کیا ہے، لیکن پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں۔ لیکن ماں باپ پر محبت کی نظر کوئی ڈالے، دن میں 100 مرتبہ ڈالے تب بھی 100 حج مقبول کا ثواب۔ بیٹھے بٹھائے گھر میں حج کر سکتا ہے لیکن محروم رہتا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر حق کاموں کا حکم دے تو ہی ماننا ہے، ناحق کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق اگر اللہ کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ ایک اچھی نیک بیوی ہے اپنے ساتھ اور اڑ گئے ماں باپ، اس کو چھوڑ، تو وہاں ان کو مناتے پٹاتے رہنا، لیکن اس بیچاری کو ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالی پھر معاف نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں آپ پڑھو گے کہ اگر وہ کہیں تیری بیوی کو چھوڑ دے تو بھی چھوڑ دے، لیکن اس کی تعویلات ہے مجھے۔ حتیٰ کہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، ماں باپ مسلمان ہو نہیں، ماں باپ کا ادب اپنی جگہ باقی رہے گا، خدمت باقی رہے گی، چاہے وہ مشرک ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ یہ کوشش کرنے لگے کہ بیٹا بیٹی اسلام سے پھر جاؤ، تو اب یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا اور مسلمان ہی رہنا، ان کو کافر مشرک رہنے دینا۔ لیکن کیا پھر اس کے بعد ان سے نفرت کرنا اور ان کا حق ادا نہ کرنا، ان کو الٹے جواب دینا، یہ سب جائز ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، اسی کے آگے ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہو؟ دنیا میں بھلے طریقے پر رہو۔ کیسے رہو؟ اور میں نے تو آگے اور کہہ دیا تھا کل کہ وہ مسلمان ہو ماں، اور پھر جو ہے زنا کی مرتکب ہو، تب بھی ماں ہے، اس کے اس گندے عمل کی وجہ سے اس کے لیے نافرمانی جائز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے جو دوست تھے، ابا کے دوست، اماں کی سہیلیاں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، ہدیے تحفے بھیجتے رہتے تھے۔ یہ تو ماں باپ ہے، وہ تو بیوی تھی۔ اور خصوصاً بڑھاپے میں جب وہ بوڑھے ہو جائیں تب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بڑھاپے میں ان کا خیال رکھیے، ان کا ایک تو ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ کریں، پھر ان کو جھڑکے نہیں۔ کیا نہیں کریں؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکے نہیں، بات ادب سے کریں۔ کیسے کریں بات؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے جھک کر ادب سے، اس طرح اپنے ماں باپ سے بات کریں۔ بات سمجھے گی نہیں؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو جھکائے اور رحمت اور عاجزی کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبردستی۔ ایک ہے جھکنا زبردستی، آج کل جتنا جھکنا ہے خصوصاً سیاسی لائنوں میں، تو دشمن ہے پکے اندر سے، کب پلٹی ماریں گے پتہ نہیں، دل بدل، لیکن سامنے جھکتے ہیں۔ تو یہ جھکنا نہیں، ماں باپ کے سامنے جو جھکنا ہو وہ کیسا ہو؟ دل سے جھکنا ہو،
وقل رب ارحمہما، اور پھر دعا کرو ان کے لیے. کیا کرو؟ دعا بھی کرو ان کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل فرما. تو ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو رحمت کی دعا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ اللہ ان کو دنیاوی تکلیف سے بچا لے اور ایمان کی توفیق ہو. مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت نہیں ہے. مشرک ماں باپ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت نہیں ہے. ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حاضر ہوا اور شکایت کی میرے باپ نے میرا مال لے لیا. کیا لے لیا؟ تو لیتے رہتے ہیں مال. تو حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ، اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. اور پھر جب ابا آ گئے اس کے تو پھر فرمایا کہ بڑے میاں ذرا وہ بات کیا ہے جو تمہارے دل نے تو کہی لیکن تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی، وہ سنا دو ذرا. کیا کر دو؟ عربی اشعار ہے، دیر ہو جائے گی. غدوتک مولودا اومنتک یافن یا فعا یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل. تو یہ اس کا ترجمہ سن لیں. میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، باپ اپنے دل میں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، میں نے بچپن میں تجھے غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی. تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا. کیسے تھا؟ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی، سویا نہیں. یہ ہے باپ. گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا. میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. پھر بھی تیرے لیے میں تڑپتا رہا کہ کہیں مر نہ جائے بیماری کی وجہ سے. پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، سب سے زیادہ خوشی بیٹے کی کامیابی جوانی پر باپ کو ہوتی ہے. کس کو ہوتی ہے؟ اور بیٹے سر پھرے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے باپ جل رہا ہے، بے وقوف ہوتے ہیں. پھر جب تم اس عمر اور اس حد کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا. جھڑکیوں سے بات کرتے ہو. وہ ابا تم کو سمجھتا نہیں، تم چپ رہو، یہ عام ڈائلاگ ہے ہمارے گھروں کا. تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کاش اگر تم میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے. کم سے کم میرے ساتھ ایسا سلوک کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دل کی کیفیت ان اشعار میں سنا دی. اشعار ان کے خود کے تھے یا بعض علماء نے کہا دوسرے 2-3 شاعروں کا نام لیا، ان کے تھے. جو بھی تھا دل یہ کہہ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا اور رو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا نزدیک، وہ بیٹے کو جو کہہ رہا تھا میرے باپ نے میرا مال لے لیا، بلایا، اس کی گچنڈی پکڑی آپ نے اور دھکیل کے باپ کی طرف اس کو پھینک دیا اور فرمایا انتا و مالوکا لابیکا، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی. اور آج کا زمانہ، او ہو ابا بیچو نا وہ فلیٹ، بیچو نا وہ دکان، وہ کھیت، کب کریں گے؟ جب ہم مریں گے تب کیا؟ دونا ہمارا حق ہم کو. ارے بے وقوف، تیرا حق ہے کہا، وہ تو زندہ ہے، جب تک ہے اس وقت تک اس کا حق ہے. وہ کس کا حق ہے؟ اس کا حق ہے. وہ مر جائے گا تو میراث کا قاعدہ آئے گا. مرنے سے پہلے اللہ بھی پورا مال بھی اٹھا کے دے سکتا ہے، وہ پورا مال بھی. ہاں، تو یہ ایک نئی بیماری مسلمانوں میں آئی، دونا ہمارا حق. ہاں،
تو انداز مردانہ ہے، اور فعل ہجڑوں کا ہے. اپنی کمائی دو نا باپ کو، اپنی کمائی سے خود پالو نا اپنے بچوں کو. تو سمجھتا ہے کہ یہ تجھ سے وفا کرتے ہیں، وفا کی آڑ میں یہ تجھ سے جفا کرتے ہیں. تیری دولت کو، تیرے مال کو پانے کے لیے یہ رات دن تیرے مرنے کی دعا کرتے ہیں. سمجھ میں؟ یہ رات دن تیرے مرنے کی دعا کرتے ہیں. جی تو اس کے حوالے کر دیا کہ تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی، اور اللہ کو سب معلوم ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم.